रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मुवत्ता इमाम मालिक का तीसरा बाब स्टार्ट कर रहे हैं। किताबुस सलात बाब है। आप सब इसे ओपन कर लें, हम इसे स्टार्ट करते हैं। बाबू मा जाअ फिन निदाई लिस्सलाती, नमाज की अजान के बारे में बाब फर्स्ट वाला जो है। यहया बिन सईद अन यहया बिन सईद रदी अल्लाहु अन्हु, यहया बिन सईद रदी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं अन्नहु कौला, कि उन्होंने फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद अरादा, इरादा किया, अन यत्तखिज़ा, के लिया जाए, खशबतैनी, दो लकड़ियों को, युद्राबू, और उन्हें मारा जाए, बिहिमा, उन दोनों को, यानी एक लकड़ियों दोनों को एक दूसरे पर मारा जाए, लिया जतमी अन्नासु लिस्सलाती, ताकि लोग नमाज के लिए जमा हो जाएं। फ़उरिया, दिखाई गई, अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी को दिखाई गई, सुम्मा मिन बनील हारिस बिन खजरज, जो बनी हारिस बिन खजरज से थे, उनको दो लकड़ियां दिखाई गईं, खशबतैनी फिन्नौमी, यानी दो लकड़ियां ख्वाब में दिखाई गईं। फ़क़ाला, और कहा गया, इन्ना हातैनी लनहवुन, ये इस तरह की हैं, मिम्मा, युरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमा रहे हैं, वो इस तरह की हैं। फ़कीला, फिर कहा गया, यानी पहले वो दो लकड़ियां दिखाई गईं और कहा गया कि ये वो दो लकड़ियां हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इरादा फरमा रहे हैं। उसके बाद कहा गया, फ़कीला, कहा गया, अला तुअज़्ज़िनूना लिस्सलाती, तुम अजान क्यों नहीं कह देते अजान नमाज के लिए। फ़अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब वो सहाबी बेदार हुए तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। हीना, जब इस्तयक़ज़ा, वो बेदार हुए, फ़ज़करा, ज़िक्र कर दिया, लहू ज़ालिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सारी बात, वो सारा ख्वाब जो था वो ज़िक्र किया। फ़अमरा, तो हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल अज़ानी, अजान देने का। ये सहाबी ने ख्वाब देखा था। पहले हुजूर ने इरादा फरमाया कि सहाबाए किराम को नमाज के लिए जमा करने के लिए कोई एक ऐसा, कैसी ऐसी सूरत हाल बनानी चाहिए कि जिससे सहाबा को पता चल जाए कि अब नमाज का वक्त हो चुका है। सहाबा अपने काम काज को छोड़ के नमाज के लिए हाजिर हो जाएं। तो हुजूर ने ये इरादा फरमाया। ख्वाब में फिर उनको बताया गया सहाबी को कि क्यों नहीं ऐसा होता कि अजान कह दें, क्यों नहीं ऐसा होता कि अजान कह दी जाए। तो सहाबी ने वो बात हुजूर की बारगाह में अर्ज की। तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान देने का हुक्म फरमा दिया। दूसरे हदीस मुबारक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअतुमुन निदा, जब तुम अजान सुनो, फ़क़ूलू, तो कहो, मिसला, इसी तरह, मा यक़ूलू, जो कहता है अल मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन, यानी जब तुम अजान सुनो तो वही अल्फाज कहो, वही अल्फाज उसके साथ दोहराओ जो मुअज़्ज़िन कहता है। अब इसके बारे में थोड़ी-सी देखें कि मुअज़्ज़िन के कलिमात को सुनने वाला भी उसके जवाब में वही कहता जाए। यानी ये तरीक़ाकार जो आज हम अपनाते हैं, ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि हदीस मुबारका से ये साबित है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो मुअज़्ज़िन इरशाद फरमाए बाज़ अहादीस में, कि आगे अल्फाज इरशाद फरमाया कि इसके जवाब में क्या कहना है, इसके जवाब में क्या कहना है। तो हय्या अला सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये सुबह की जो अज़ान होती है फजर की, उसमें इज़ाफ़ा किया गया है इन अल्फाज का। तो उसके जवाब में सदक़ता व बररता कहना चाहिए। हदीस में जो अज़ान के जवाब पर हमने जो पढ़ा कि उसमें ये है कि हदीस मुबारका में कि जो अज़ान के का जवाब देता है, उसके लिए दखूल जन्नत का वादा है, यानी जन्नत में दाखिल होने का। लेकिन हकीकी जवाब क्या होता है? नमाज में हाजिर होना।
یعنی کہ اس چیز پر بھی وعدہ ہے جنت میں داخل ہونے کا کہ اذان کا جواب دے۔ لیکن اب حقیقی جواب جو ثابت ہے حدیث سے، وہ حقیقی جواب کیا ہے کہ نماز میں حاضر ہونا۔ جو نماز میں حاضر ہوتا ہے اور جواب زبان سے دیتا ہے، تو جواب زبان سے دینا یہ مستحب ہے، اور حقیقی طور پر نماز کے لیے حاضر ہونا یہ حقیقی جواب ہے اس کا۔ اور اسی طرح جو ہے اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دینا چاہیے، یعنی قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔ اذان سننے کے بعد حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہے دعا آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو یہ کہا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت حلال ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جائز ہو گئی۔ یعنی جو یہ اذان کے بعد جواب کہے اور اس کے بعد جو اذان کے جواب میں حقیقی طور پر مسجد میں چل کے یا جائے نماز میں جا کے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس کے لیے دخول جنت کا بھی وعدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا بھی وعدہ ہے۔ میں نے حدیث وہ جو ہے صحیح مسلم شریف اس کی حدیث مبارکہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ کلمات کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یعنی کہ جو یہ الفاظ کہے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تمام سے مراد صغائر گناہ ہوں گے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو یہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوں گے۔ اسی اذان سے متعلقہ، اس کے جواب سے متعلقہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کو چوم کر دونوں مرتبہ آنکھوں سے لگائے۔ ساتھ ہی پہلی شہادت کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری شہادت کے وقت اللہم متعنی بالسمع والبصر کہنا چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے فضل سے جو یہ لفظ کہے گا دونوں یعنی کہ کلمات جو ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے لیے دونوں جواب جو میں نے بتائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری دفعہ اللہم متعنی بالسمع والبصر کہے، حضور نے فرمایا اللہ کے فضل سے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حصہ ہے اس کا حدیث مبارکہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیامت کے روز صفوں میں تلاش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم گناہ گاروں اور بے سہاروں کو اور کیا چاہیے کہ ہم صرف اتنا سا عمل کریں کہ اذان کا جواب دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی آئی، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، تو قیامت کا روز آئی حضور اپنے ایسے امتیوں کو قیامت کی صفوں میں تلاش فرمائیں، تو یہ زہ نصیب۔ اب یہ جو ہم نے لفظ ابھی یہاں کے جواب میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تک رفع ثابت ہے، یعنی آپ ہاتھ اٹھاتے اور اسی طرح آنکھوں کے ساتھ لگاتے۔ یہ جو عمل ہے اگر کوئی چونکہ یہ مستحب عمل ہے، اگر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانا یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی اس عمل کو نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں آنکھوں کے ساتھ چوم کے لگائے تو یہ بھئی گناہ گار ہے، اس پر گناہ گار کا جو ہے وہ نہیں تھوپا جائے گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایسا بندہ ایسے فعل سے محروم رہا جو بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑا ہی دل کے نور جس سے نصیب ہوتا ہے، اور انسان کو نور ایمان جس سے نصیب ہوتا ہے کہ آنکھیں جو انگوٹھے جو ہیں چوم کر آنکھوں سے لگائے، تو اس ہستی کا نام سن کر، وہ ہستی کہ جن کی خاک پاک کے لیے نوری مخلوق بھی ترستی ہے اور ہر وقت صلاۃ اسلام کے پھول نچھاور کرتی رہتی ہے، تو ایسی ذات کے لیے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس ذات کی جو ہے وہ کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ لفظ ہے صاحب ایمان کوئی شخص جو ہے ورفعنا اللہ کا ذکر کا منظر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جنہوں نے یہ لفظ یہ الفاظ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر پر اترے ہیں انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، فرط عقیدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لایا کہ نور ایمان اور جلا پائے، اس کے دینوں ایمان کی کھیتی بہاروں سے ہمکنار ہو جائے، اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی
اس میں گرامی سن کر چوما، اس نے سر آنکھوں سے لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے وہ اس کا جو ایمان افروز منظر ہے وہ سب کو دکھایا، اور عملاً دوسروں کو بھی اس پر اکسایا۔ تو یہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس نے یہ سبق یاد دلایا، دوسروں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور دوسروں کو اس عمل پر اکسایا۔ تو اس کے صاحب کوثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ایک اور ٹھنڈا میٹھا جام پلایا۔ ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی سکون اور راحت کا سبب ہے یہ عمل جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی ہدایات ہیں وہ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس، معلوم ہو جائے لوگوں کو، ما فی النداء فی الاولی، یعنی کیا ہے فی النداء یعنی اذان میں، اذان میں کیا ہے، والصف الاولی اور پہلی صف میں کیا ہے، ثم لم یجدوا، تو نہ پاؤ تم یہ، اور نہ تم دیکھو ان کو کہ وہ یستحموا علیہ کہ وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرتے ہوئے، یعنی کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اذان میں کیا چیز ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے اور کتنی جزا ہے پہلی صف میں، تو وہ انسان قرآن اندازی کے بغیر اسے حاصل نہ کر سکتے، یعنی نہ اذان کو پانے کا موقع اور نہ ہی پہلی صف میں حاصل ہونے کا موقع ایسے ہی نہ پا لیتے، بلکہ ان لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑتی۔ ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، اور وہ لوگ ضرور قرآن اندازی کرتے، لستحموا ضرور قرآن اندازی کرتے، ولو یعلمون اگر معلوم ہوتا، ما فی التہجیری یعنی ان کو اگر لوگوں کو معلوم ہوتا، تہجیر کہتے ہیں یعنی کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی، یعنی کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی کے بارے میں اگر کسی کو معلوم ہوتا، لسبقوا الیہ تو اس کی طرف سبقت لے جاتے، اس کو ضرور جلدی کرتے، اول وقت میں نماز کو ادا کرتے۔ ولو یعلمون اگر جان جاتے، ما فی العتمہ یہ عشاء کی نماز کے متعلق کیا حکم ہے، وہ صبح اور فجر کی نماز کے متعلق کیا اجر و ثواب ہے، لاتوہما تو وہ ضرور ان کی طرف پہنچتے، ولو حبون لیکن گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی جزا و ثواب کیا ہے، تو انسان جو ہے قرآن اندازی کرتے، اور کوئی بیمار اور کوئی کیسی کنڈیشن وہ ہر صورت میں گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوفی وبتی کہ بلایا جائے نماز کے لیے، تو ہاں نہ آؤ اس طرف، وانتم تسمعون یعنی تو ایک طرف آؤ، واتوها آؤ اس کی طرف، وعلیکم السلام اطمینان سکون کے ساتھ، یعنی تجھے دوڑ کے ساتھ نماز کرو، ادرکتم بس جتنی والی نماز مل گئی فصل پڑھ لو، فاتکم اور جو رہ گئی اتم پورا کرو، ہم نے پا لی۔ کہ نماز کے ارادے سے آنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ابھی نماز میں آیا نہیں ہے، نماز کا ارادہ کر لیا ہے، ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، نماز کا ارادہ کرنے پر اسے وہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو، مومنین کو یہ چاہیے کہ محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستگی پیدا کر کے خود کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بنائیں، اور دارین کی ساری بہاریں اس محبوب کے قدموں سے وابستہ رہنے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حضور کے ارشادات پر اللہ تعالیٰ کے خاص جو کرم ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو ساسا انصاری آپ سے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قالا فرمایا کہ ان یراکا میں تجھے دیکھتا ہوں، تو ہبو کہ تمہیں پیار ہے، الغنم بکریوں سے، والبادیہ اور جنگل سے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل سے بڑا پیار ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ جب تم اپنی بکریوں میں ہو، اَوْیَتِكَ یہ دل میں ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ تو اذان کہو نماز کے لیے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ یعنی خوب بلند آواز سے کہو، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ کیونکہ جو نہیں سنتے مؤذن کی آواز کو، جن ولا انسن اور انسان، ولا شیء اور دوسری چیزیں، الا مگر شاہدہ گواہی دیں گے، لہو اس کی، یوم القیامت قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جب تم جنت میں یا جنگل میں ہو، تم بکریوں میں موجود ہو اور کہیں جنگل میں ہو، تو وہاں ہی تم جو ہے نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے اذان کہو، تاکہ وہاں پہ مؤذن کی جو اذان ہے وہ جن بھی سنے، اذان بھی سنے، وہ انسان بھی سنے، اور باقی چیزیں جو ہیں جنگل میں، درخت وغیرہ ہیں، بے جان چیزیں، وہ ساری اس ہماری اذان کو سنیں، اور وہ قیامت والے دن اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وقت آ گیا تھا نماز کا، تو انہوں نے ندا دی، لوگوں کو بلایا نماز کی طرف، اور نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ قال ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعتہ من رسول اللہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نیکسٹ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا، قال فرمایا، اذا نودی للصلاۃ جب کہی جاتی ہے اذان نماز کے لیے، ادبر الشیطان تو شیطان بھاگتا ہے پیٹ پھیر کر، ادبر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، لہو دراتن تو اس کی جو ہے ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، یعنی اتنی زور سے، یعنی وہ شیطان جو ہی اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان فوراً پیٹ پھیرتا ہے اور بھاگتا ہے، اتنی زور سے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، دراتن شیطان کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ لا یسمع النداء اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ فیضا قدد ندا جب پوری ہو جاتی ہے اذان، اقبالہ تو لوٹ آتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا صبح بالصلاۃ جب کہی جاتی ہے دوبارہ تکبیر نماز کے لیے، وادبارہ اور پھر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا قدت تصویب جب تکبیر بھی پوری ہو جاتی ہے، اقبالہ پھر دھمکتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقترا بین المرء و نفسہ کہ وہ انسان کے دل میں، بین المرء یعنی دل میں، اس کے انسان کے، نفس ہی نفس میں یعنی دل میں، یخترا وسوسے ڈالتا ہے، خطرات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یقولو تو وہ کہتا ہے، اذکر یاد کر قضا فلاں بات یاد کر، اذکر قضا فلاں بات یاد کر، یعنی کہ شیطان نماز میں آ کر انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے اذکر قضا فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، لما لم یذکر حالانکہ اسے وہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، اس کو وہ یاد نہیں ہوتی ہے، شیطان آ کر کہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یذل الرجل یہی حالت ہوتی ہے آدمی کی، ان یدری اسے کہ وہ نہیں یاد ہوتا، کم صلی اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، یعنی اسی کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ ہمارے ذہنوں میں نمازوں میں، نماز کے وقت میں کیوں اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیں ورگلاتا رہتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، پہلے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہی نہ ہو، پہلے تو وہ صرف ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، لیکن حضور نے بھی فرمایا تھا نا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ اے شیطان جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو وہ بندے جب جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ جاتے ہیں، تو وہ شیطان اپنے سر کو پکڑ کے پیٹتا ہے، اپنے نوچتا ہے، جیسے بال نوچتا ہے انسان پریشانی کے وقت، اس طرح وہ شیطان نوچتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب وہ رکوع میں جاتا ہے پھر بھی کوشش کرتا ہے، پھر قیام میں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اس کے اندر سر میں، دماغ کے ذریعے سے دل میں وسوسے ڈالے جائیں، وسوسے ڈالتا ہے، پھر انسان کو جو کبھی بات نہیں یاد ہوتی، اور کبھی بہت دفعہ آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا، اور یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں یاد ہوتی، یا کبھی یاد کرنے بھی کچھ کوشش کریں تو نہیں، لیکن نماز میں جب کھڑے ہو جائیں تو ہر وہ بات جس کا کوئی ہماری سے تعلق ہی نہیں ہوتا وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اس سے بچائے رکھیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو قالا کہ آپ نے فرمایا، ساعتانی دو گھڑیاں ایسی ہیں،
नमाज के वक्त जो है ऐसी होती हैं, युफ्ताहु लहुमा, के खोल दिए जाते हैं उनके जरिए अब्वाबुस समाई, आसमान के दरवाजे। यानी कि दो घड़ियां, यानी कि इंसान की जिंदगी में दो वक्त ऐसे आते हैं, दो साअतें ऐसी हैं कि जिन घड़ियों में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वकल्ला, बहुत कम ऐसा होता है कि दाइन, दुआ करने वाली की जो दुआ है, तुरद्दु अलैहि, रद्द कर दी जाती है, दावतहु, उसकी दुआ। यानी बहुत कम ऐसा होता है। हदरतुन निदाइल सलाती, यानी जब नमाज के लिए अजान कही जाती है, अजान के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। हदीस का दूसरा हिस्सा यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी की दुआ कबूल नहीं होती, रद्द कर दी जाती है। लेकिन मोस्टली यूं होता है कि भाई नमाज अजान के वक्त दुआ जो है वो कबूल होती है। वसफ़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरी राह खुदा में सफ़ आरा होते वक्त, यानी कि जहाद के वक्त, अल्लाह की राह में जब बंदा जहाद के लिए निकलता है तो उस वक्त फरिश्ते उसे घेरे में लिए होते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आती है, मेरे बंदे पुकार, अब मेरे रास्ते में तू निकला है, अब जो भी दुआ करेगा तेरी कबूल होगी। तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, और दूसरी अजान के वक्त दुआ कबूल होती है। तो हदीस मुबारका में यह है कि बहुत कम ऐसा है जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। और इससे पहले मैंने पढ़ा था कि वो लोग ऐसे हैं, एक तो माँ बाप के नाफरमान, और दूसरे जो हैं वो जानी, और तीसरा जो है वो शिरक करने वाला। ये तीन लोग जो हैं, जिन घड़ियों में दुआ कबूल होती है उस वक्त में ये लोग दुआ करें तो कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ऐसे बड़े और छोटे किस्म के गुल में। नेक्स्ट हम चलते हैं, वसूइला मालिकुन, हजरत इमाम मालिक से पूछा गया, अन तस्नियतिल अजानी वल इकामा, अजान और इकामत के बारे में, यानी कि दो दो बार कहने के बारे में। हजरत इमाम मालिक से अजान और इकामत के दो बार कहने के बारे में पूछा गया। वमता यजिबुल क़ियाम, के कब वाजिब होता है नासी लोगों पर, यानी कि लोगों पर नमाज के लिए कब क़याम वाजिब होता है। हीना तो काम सलात, जब नमाज के लिए खड़ा होना होता है तो उसके लिए कब क़याम वाजिब होता है, खड़ा कब होना चाहिए। क़ाल, आपने फरमाया, लम यबलुगनी फिन निदा वल इकामा, अजान और इकामत के बारे में कोई बात मेरे तक नहीं पहुंची, इल्ला मगर मादरकतुन नास अलैहि, जिस पर मैंने लोगों को पाया है। फअम्मल इकामत, तो पस इकामत जो है, फ़इन्नहा ला तुसन्ना, दो दफा नहीं कही जाती। वज़ालिकल्लज़ी, और इसी तरीके पर, लम यज़ल अलैहि, हैं अहलुल इल्मी बिबलदिना, हमारे शहर के जो अहले इल्म हैं हमें हमेशा इसी तरीके पर हैं कि अजान के लिए ये जो अकाम ये कही जाती है वो के उसके अल्फाज आते हैं, बस एक एक दफा उसको कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा अकामत से मुराद क्या है। वो अम, स्टूडेंट्स जो है अकामत करना, तो अकामत जो नमाज, तो ये कहा कि आपने फरमाया इमाम मालिक ने कि हमारे शहर के लोग जो हैं उनका तरीका हमेशा इसी पर रहा है कि एक मर्तबा कहते हैं। व अम्मा क़ियामुन नासी, और खड़ा होना लोगों का, हिना तो कामुसलातु, नमाज शुरू होने के वक्त लोगों का खड़ा होना। तो फ़इन्नी ला अस्माउ, मैंने नहीं कोई बात सुनी, फी ज़ालिका, इस बारे में, बिहद्दिन, यानी कोई हद नहीं सुनी इस बारे में खड़ा होने की, कि कितनी जल्दी खड़ा होना चाहिए, या तकबीर के कौन से अल्फाज हैं जिनके लिए, जिनके कहते हुए फौरन खड़े हो जाना चाहिए। इल्ला अन्ना अरा ज़ालिका अला कदरी ताकतिन नासी, मैंने देखा है लोगों को अला कदरी ताकतिन नासी, लोगों की ताकत के पर ये चीज मुनहसिर है कि किस कदर लोग ताकत रखते हैं। क्योंकि फ़इन्न मिनहुम मुस्तकीन, इन लोगों में ताकतवर लोग भी होते हैं जो जमात के लिए हाजिर होते हैं। वल खफीफ, और कमजोर भी होते हैं, यानी ताकतवर और कमजोर सब तरह के लोग होते हैं। वला यस्ततिऊना, इस्तात नहीं रखते, अन यकूनु, कि वो हो रजुलिन वाहिदिन, एक आदमी की तरह। यानी इससे मुराद ये है कि भाई जमात की में जो हाजिर होते हैं मस्जिद में, वो कमजोर भी होते हैं, वो ताकतवर भी लोग होते हैं। तो इसके लिए कोई हद नहीं मुकर्रर की गई कि इस वक्त में या ये तो खड़े होना। उसकी वजह ये है कि हर तरह के लोग होते हैं, ज़ईफ भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, तो किसी को 2 सेकंड में उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपने फरमाया कि यहाँ पर मैंने हद नहीं सुनी, और ना ही कोई ऐसा लफ्ज़ मुकर्रर है इसके लिए। सुनीला मालिक से रवायत है, अन कौमिन हुदूरिन,
کہ ان لوگوں کے پوچھے جو یعنی ارادہ کریں ان یجمعوا المکتوبہ فرض نماز میں جمع ہونے کے لیے یا فرض نماز پڑھنے کے لیے جو جمع ہو جائیں، فارادوا ان یقیموا پس وہ جب کھڑے ہوں تو ولا یؤذنوا اذان نہ کہیں، یعنی جب لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ جمع ہو جائیں تو تکبیر کہیں، ولا یؤذنوا اذان نہ کہیں۔ قال مالک، امام مالک نے کہا کہ ذالک مجزی عنہم، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ، اور کیونکہ جو ہے ہوتی ہے فی مساجد الجماعتی، ان یعنی مساجد میں جہاں جماعت ہوتی ہے، ان التی تجمع فیہا الصلاۃ، جہاں پر نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی اس اثر سے مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو یعنی کہ کوئی چند ایک ہوگا اور وہاں ہیں وقت ہو چکا ہے، تو وہاں پر ضروری نہیں ہے جب جائیں تو وہاں پر وہ اذان کہیں، ان اذان کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ صرف تکبیر کہیں اور اذان جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، جماعت کہیں۔ اذان کب واجب ہوتی ہے؟ اذان ان مساجد میں واجب ہوتی ہے جہاں جماعت کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جہاں جمعہ کی جماعت ہوتی ہے ان مساجد میں جماعت کے لیے اذان ضروری ہے، واجب ہے۔ وسئل مالک، امام مالک سے سوال کیا گیا عن تسلیم المؤذن علی الامام، یعنی مؤذن کے امام کو سلام کرنے کے بارے میں امام مالک سے پوچھا گیا، ودعائہ ایجاہ للصلاۃ، ودعائہ کا مطلب یہ ہے کہ بلانے کے متعلق نماز کے لیے، امام کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یا امام کو سلام کرنے کے متعلق امام مالک سے پوچھا گیا۔ ومن اول، کہ کون ہے پہلا، من سلم علیہ، جو جس نے اسے سلام کیا، یعنی سب سے پہلا شخص کون ہے جس نے اسے سلام کیا؟ قال، فرمایا، لم یبلغنی ان التسلیمہ، میرے تک سلام کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں پہنچی، کان فی الزمان الاولی، کے پہلے زمان